This is Business Plus and you are watching the Market Show. I am your host तारिक खान जावेद. नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे. पाकिस्तान में बहुत तब्दीलियाँ आ रही हैं, रोज़ाना कुछ न कुछ हो रहा है. कल प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात हो गई. एक हलचल सी मची हुई है, एक पॉलिटिकल एक्टिविज्म का ज़माना है. बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, मैसिव किस्म के जलसे हो रहे हैं और तकरीबन हर जलसे में ये बात हो रही है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना है, वेस्ट के क्लचेस से निकलना है, वेस्ट पे जो इन्हिसार है उसको ख़त्म करना है. साथ ही साथ बात ये हो रही है कि मुल्क को चलाया कैसे जाएगा. एग्रीकल्चर टैक्स के बारे में इंटरनेशनल एजेंसीज बार बार कह रही हैं. क्लिंटन ने कह दिया कि आप अमीरों से टैक्स लें, उसका कोई जिक्र नहीं आ रहा. IMF ने रिसेंटली क्रिटिसाइज़ किया है पाकिस्तान को कि आपकी जो हमारी जो पार्लियामेंट है वो बोल्ड स्टेप्स नहीं ले रही है टैक्स के सिलसिले में. ख़ास तौर से उस पर एग्रीकल्चर टैक्स का जिक्र आया और उनका ये ख्याल है कि जब तक हम ये टैक्सेस नहीं लेंगे पाकिस्तान चल नहीं सकता. अब आप बार बार बात करें कि हमें IMF नहीं चाहिए, हमें अमेरिका नहीं चाहिए, साथ साथ आप अपने अमीरों से भी टैक्स नहीं लेंगे तो ये मुल्क चलेगा कैसे, सवाल ये पैदा होता है. आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने अपने दो साथी एंकर्स जो कि एक्सपर्ट्स भी हैं उनको दावत दी है शो में. यासिर, वेलकम टू द शो. थैंक यू वेरी मच. नासिर, वेलकम टू द शो. थैंक यू. नासिर, पिछले दिनों हम लोगों ने अपने टॉक शोज़ में भी और जनरली भी हम सुन रहे हैं बड़ी खुद मुख्तारी की बातें हो रही हैं और जी हम अमेरिका से रेट नहीं लेंगे, हम वेस्ट से रेट नहीं लेंगे. हिस्ट्री हमारी ये बताती है कि 47 से लेके अब तक हम लोग वेरी मैसिवली डिपेंडेंट रहे हैं वेस्ट के एड पे. अगर आप कोई भी इंसान जाए टोटल एक्सपोर्ट और टोटल इंपोर्ट के फिगर को देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि जो गैप है वो बहुत बड़ा है. हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है, एक्सपोर्ट बहुत कम रहा है. उसके मुख्तलिफ एस्टिमेट्स हैं और जो कोई भी आदमी कर सकता है. इसका मतलब इतना वेस्ट से हमारे पास एड आया इन वॉट एवर फॉर्म, मिलिट्री फॉर्म, सिविलियन फॉर्म, और अब हम बात करें कि उससे हम निकलना चाहते हैं. साथ साथ कोई भी तैयार नहीं है, कोई भी पार्टी, चाहे वह PTI हो, चाहे ANP हो, चाहे पीपुल्स पार्टी हो, कि पॉपुलर जो अनपॉपुलर टैक्सेस हैं ख़ासतौर से जो एग्रीकल्चर सेक्टर को और उनके जो कॉन्स्टिट्यूंसीज को अफेक्ट करेंगे उनसे टैक्स लेने की बात. अब छोटा सा जो बेचारा टैक्स बेस है उस पर कितना और ले सकते हैं. अभी पेट्रोल पे इतनी कीमतें बढ़ा दी. डू यू हैव एनी आइडिया के हाउ दिस कंट्री कैन बी रन? अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए या आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना, हाउ यू विल रन दिस कंट्री इन दिस अंडर दिस सिचुएशन? देखें तारिक साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया और आज इस मौके पर जो है वो बात करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. हमारी कोशिश असल में यही होती है कि उन तमाम चीज़ों को जो है समझा जाए, अपने नाज़रीन को जो इस चीज़ को समझाया जाए कि एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है. अभी सबसे बड़ा प्राइम जो कंसर्न है वो ये है कि मुल्क की इकॉनमी जो है वो चल रही है और किस तरह चल रही है. पहले इसके हवाले से बात कर लेते हैं. एक घर जो चलता है, उसका किचन जो चलता है, उसके लिए आपको पता है कि तमाम लवाजमात शामिल होते हैं. हमारी अर्निंग हमें पता होती है, उसके हिसाब से हम अपना बजट बनाते हैं, उसके हिसाब से हम अपने एक्सपेंसेस रखते हैं कि क्या चीज़ लानी है, क्या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की हैं, जो सबसे ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम तमाम चीज़ें एलोकेशन करते हैं. ये किसी का भी, मैं किसी एक इदारे की बात नहीं कर रहा, मैं घर की बात बता रहा हूँ, चाहे वो अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, तमाम इस तरह से अपना एक बजट बनाते हैं. पाकिस्तान की मईशत की बात करते हैं, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर नज़र डालते हैं तो एक बड़ी हैरानकुन बात यह है कि हमारे पास अभी तक किसी किस्म की प्लानिंग नज़र नहीं आई. आपने 60 सालों का जिक्र किया. 60 सालों के अंदर हमने अनफॉर्चुनेटली अपनी इकॉनमी को जिस तरह चलाया है, यानी अपने घर के किचन को जिस तरह चलाया है, वो बाहर से हमने इमदाद लेकर चलाया है. अब ये ऐसी बात है कि बहुत सारे मौशी तज्जिया निगार, बड़े बड़े माहिरीन जो हमारे टीचर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि ठीक है जी, इस तरह की हमारी सोर्स ऑफ फंडिंग है, कुछ हमारे पास अपने ज़राए मौजूद हैं. वो कौन से ज़राए हैं, क्या हैं, उससे किस तरह रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, एक अलग बहस है, लेकिन हम किस तरह चला रहे हैं ये बहुत अहम है. अभी तक हमने जितना भी अपना किचन चलाया है, अपने मुल्क का जितना भी कारोबार ज़िंदगी हमारा चल रहा है वो चल रहा है उधार के ऊपर. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब ये उधार हमने IMF से लिया, अमेरिका से लिया, या फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, या फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी, और जो भी आप नाम दे दीजिए उनसे लेकर हमने चलाया. अब यहाँ पर एक बहुत अहम इशू ये है, एक बड़ी अहम बहस ये है कि हुकूमत के कर्जे, हुकूमत ने कर्ज लेकर चलाया है ना मुल्क, तो ये कर्जों की अदायगी बहुत बड़ा मसला, अदायगी बहुत बड़ा मसला है कि अब 1400 बिलियन हमें देना पड़ रहा है सिर्फ डेट रिपेमेंट में, जबकि हमारी जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है वो अभी तक जो कलेक्शन हुई है 1600 है, एस्टिमेटेड 1900 है. 1900 में से अगर 1400 आप दे दें सिर्फ डेट रिपेमेंट में, मुल्क कैसे चलेगा, ये सवाल है आज का. बिल्कुल. और हुकूमती कर्जों की जो है वो अब बात हो रही है. अब ये जो आने वाली हुकूमत थी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई और इसके बाद इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बनाई, वो क्या पॉलिसीज़ हैं उसको तो अपने प्रोग्राम में जो है वो डिस्कस करते रहे, फर्दर इसको जो है वो डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी एक प्राइम कंसर्न ये है कि मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देख रहा था सुबह ही, आज मैंने देखी उन तमाम चीज़ों को दोबारा से इसके ऊपर रिव्यू किया,
پھر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کے اوپر ابھی بھی سوالیہ نشان موجود ہے جو ہمیں اپنے اکنامک ایکسپرٹ سے ڈسکس کرنی ہے اور اپنے ناظرین کو بھی بتانا ہے کہ اس کے اندر کیا وجوہات ہیں۔ 136% کا جو ہے ہمارے بوروئنگ میں حکومت کے اضافہ ہوا ہے 136% کا۔ اگر آپ ان کی تمام کے اوپر نظر ڈالیں تو صرف جولائی سے میں بتاؤں گا کہ 20 جنوری تک کی جو کمرشل بینکوں سے ہماری بوروئنگ ہے وہ 621 ارب روپے کے قرضے جو ہے حکومت نے اب تک بورو کیے ہیں، اور اس کی جو تعداد ہے یعنی اس کی ایسٹیمیٹ فگر ہے وہ 813 ارب روپے کے قرضے جو اب تک لیے جا چکے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے، اب آپ غور فرمائیے کہ یہ نئے قرضے ان کو ملا کے، اور جو اسٹیٹ بینک کا پرانا قرضہ ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے 1200 بلین، ٹھیک ہے، اور 2 ٹریلین ہو گئی ہے، 2 ٹریلین یہ بنتا ہے، اسی پہ آپ ڈیٹ پیمنٹ کر لیں، اسی حساب سے ایکسٹرنل علاوہ آپ نے کرنی ہے۔ اب یہ قرضے آپ لیتے 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 آپ نے یہاں تک پہنچا دیا۔ اچھا، بہت سارے اکنامک ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 60 سال میں اتنے قرضے نہیں لیے جتنے ان 4 سال میں ہم نے جو وہ لے کے اس کو پورا کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نئی بحث ہے یہاں پر، بہت سارے لوگوں سے اس بارے میں بات ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں جی امریکہ سے آپ چھٹکارا پا لیں اور بڑی آسانی سے جو آپ کے پاس بڑے سورسز موجود ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کے پاس ریسورسز موجود ہیں، سب کچھ ہے، آپ کے پاس ذرائع آمدن آپ کو پتہ ہے، لیکن وہاں سے آپ ارن نہیں کر سکیں، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ جیسے ایگریکلچرل سیکٹر کی آپ نے بات کی کہ آپ نے اس کو ٹیکس نیٹ میں اس کو ٹچ ہی نہیں کر سکتے آپ، یہ بات ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ابھی بھی جو ہے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ اب کیونکہ وقت جیسے جیسے گزر رہا ہے، اکنامک سچویشن مزید جو ہے وہ ورسٹ ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی، ابھی آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، اس چیز کو بھی آپ نے فیس کرنا پڑے گا۔ چلیے یہ ڈیفالٹ پہ ذرا علی سے لیتا ہوں۔ علی، ڈو یو سی اے پراسپیکٹ آف ڈیفالٹ ان مارچ؟ جب مارچ میں ہمیں دینا ہے آئی تھنک 800 بلین یا 1 بلین کے قریب آئی ایم ایف کو، اور دوسرے بھی قرضے اپنی جگہ پہ ہیں، تو ڈو یو سی دی کیش فلو دیئر اور وی سی ڈیفالٹ سچویشن کمنگ؟ طارق صاحب، پاکستان کا بھی بسٹ ہوگا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ممالک کے مفادات ہیں، ہمیں قرضے بھی بغیر وجہ کے دے دیے گئے۔ آپ کیونکہ ایک بہت بڑے سابق مایہ ناز بینکر ہیں، آپ یہ کام کرتے رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ادھار دینے سے پہلے بھی ایک انسان کی، ایک ملک کی ساخت دیکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو ادھار دیا جاتا ہے۔ شاید اگر آپ کرتا دھرتا ہوتے اس ادارے کے جس نے پاکستان کو قرضہ دینا ہوتا تو شاید آپ ہماری ساکھ، ہمارے تاریخی پس منظر کو دیکھتے ہوئے، ہمارے پریویس ڈیفالٹ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے آپ کبھی قرضہ نہ دیتے۔ اچھا، یہ بھی ہمارے کچھ رشتہ دار اور عزیز و اقربا ہیں جو کہ باہر کے ممالک میں موجود ہیں، اور ان کی باہر کے ممالک موجود ہیں جو ہمارے عزیز و اقربا میں شامل ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے ہمیں یہ قرضہ ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ قرضہ ہم نے واپس دینا ہوتا ہے یا انہوں نے ڈھیل دینی ہوتی ہے یا سختی کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی ان کی ایما پر ہی ہوتی ہے۔ اب ہم بالکل پاگل ہو چکے ہیں، ہم آئی ایم ایف کو ٹیلی فون کال کر کے، جب انہوں نے ہمارے مسڈ کال دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا، اس کے بعد ہم نے کہا جی ہم نے آئی ایم ایف کو چھوڑ دیا، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اس پہ میں ایک بات کہوں کہ یہ جو ہم نے آئی ایم ایف سے 2008 میں ہم گئے نومبر میں، تو اسٹیٹ بینک کی بورنگ اس وقت جو تھی 700 بلین تھی، گھٹ کے ایز پر دا پرومس 350 پہ آئی، اس کے بعد 1500 پہ گئی، اس طرح انہوں نے کال ریسیو کرنا چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا مفادات کی بات کر رہے تھے علی ناصر، ابھی بڑا اچھا انہوں نے تذکرہ کر دیا، تو میں چاہوں گا ان سے یہاں پہ یہ بھی پوچھتا چلوں کہ امریکہ جیسے بڑے ملک کے اندر بھی دوسرے ممالک کے مفادات پوشیدہ ہیں۔ چائنا سے آپ جیسے کر لیں جو تعلقات کسی بھی نوعیت کے ہوں، لیکن وہاں پر چائنا کی جو ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے وہاں پر امریکہ کے اندر، تو اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر امریکہ کے جو ان کے مفادات امریکہ میں، تو کیا امریکہ جیسی اسٹیٹ ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا سکتی آپ کے خیال میں؟ نہیں، اصل میں بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ یاد رکھیں کہ اس کو یو کین نیور بیٹ دا کیسینو، ٹھیک ہے، یاد رکھیں جو بندہ، میں تھوڑی سی بھونڈی سی مثال ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ تو نظام کو چلانے والے لوگ ہیں۔ آئی ایم ایف انہوں نے چلانا ہے، ورلڈ بینک انہوں نے چلانا ہے، یونائٹڈ نیشنز کے اندر ان کا زیادہ انفلوئنس ہے، وہ لوگ ویٹو پاور رکھتے ہیں، دنیا کی معیشت کے اندر ان کی حکمرانی ہے، وہ جس معاشی پلیئر کو باہر کرنا چاہیں وہ فوراً باہر کر سکتے ہیں، جس کو پریشر کرنا چاہیں اس کو پریشر کر سکتے ہیں۔ اس پہ میں بتاؤں، کل میں ایک ایرانی صاحب سے بات کر رہا تھا، ہمارے دوست آئے ہوئے وہاں سے، انہوں نے بتایا کہ پچھلے 3 مہینوں میں ایران کی کرنسی آدھی ہو گئی ہے، اینڈ دے آر ایکسپیکٹنگ اٹ ٹو گو ڈاؤن فردر ہاف، بیکاز جو سینکشنز لگے ہیں ان کے اسٹیٹ بینک کو انہوں نے سیز کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دم اسٹینڈ اسٹل پہ آ گیا ایران میں، کوئی آدمی کوئی چیز بیچ ہی نہیں رہا، اس کو پتا ہے کہ کل اس کی قیمت بڑھ جانی ہے، اپنی چیز کو پکڑ کر کوئی تمان کے تو کوئی ویلیو ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایران کو انہوں نے ابھی جیسے کر دیا، ان کا کیا حشر کر دیا۔ اچھا، آن دی ادر ہینڈ آپ کی طرف آؤں گا کہ کیا مفادات ہیں، کیوں پاکستان پہ، وہ جو میں 1500 کا ذکر کر رہا تھا وہ اس تنازع میں تھا کہ آپ نے کہا کہ میں بینکر ہوں، اگر میں نے کسی انسان کو، آپ کو قرضہ دیا یا یاسر کو دیا، تو ہم ایک کنڈیشنز طے کریں گے،
پتہ کریں گے یاسر صاحب کی تنخواہ کتنی ہے, آپ مجھ سے اتنی پیسے اور لے رہے ہیں گاڑی خریدنے کے لیے یا گھر خریدنے کے لیے, آپ پے کیسے کریں گے. تو کچھ کووننٹس ہم ایگری کریں گے کہ جی آپ مزید بورو نہیں کیجئے گا اور اپنا اتنی سیونگ کریں گے, اس میں سے مجھے اتنا دیں گے. اور اگر 6 مہینے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جی آپ نے ایکسپینڈیچر آپ نے بڑھا دیا ہے, جب کووننٹ ٹوٹتا ہے تو بینک کہتا ہے کہ جی ایگریمنٹ جو تھا لون کا وہ ختم ہو گیا, اب آپ ری پیمنٹ کر دیں فوراً, آپ سے ہمیں کوئی کاروبار نہیں کرنا. آئی ایم ایف نے 2008 سے لے کے اب تک 11 تک تقریباً جو برداشت کیا ہمیں, اس میں آپ نے جو علی نے جس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, ریچرڈ ہیلبروک صاحب کا بہت بڑا رول تھا. ان کا فون جاتا تھا آئی ایم ایف کے پاس کہ پلیز ہلکا ہاتھ رکھو پاکستان پہ, بیکاز یہ اتنا ہمارا امپورٹنٹ الائی ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو کچھ بات صحیح ہے کہ مفادات کی وجہ سے پاکستان پہ ہمیشہ وہ دیا گیا, ویسٹ کے ہم بڑے کلوز الائی رہے اس علاقے میں, انہوں نے ہمیں بڑا یوز بھی کیا, کبھی انڈیا سے لڑوایا, کبھی افغانستان سے لڑایا, کبھی رشیا سے لڑوایا. اچھا میں آپ کو ایک اور اضافہ کرتا چلوں طارق صاحب, آپ کو بتا دوں کہ پڑھا لکھا پنجاب جو تھا اس کی تعریف کی تھی جن ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے, وہ امریکہ کی حکومت کا حصہ تھے اینڈ واز اے اسٹرانگ پروپوننٹ آف دی عراق وار, اسی لیے وہ اس عہدے تک پہنچ پائے. میں صرف اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے سربراہ جو ہوتے ہیں وہ سیاسی شخصیات بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ ڈومینک اسٹراؤس کان جو کہ صدارتی امیدوار تھے, وہ آئی ایم ایف کے سربراہ تھے, اور پھر اس کے اوپر اسکینڈل بنا, اور پھر یہ سیاسی لوگ ہی ہوتے ہیں جو دراصل ان چیزوں پر بیٹھتے ہیں. انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامکس ہے, دنیا کے اندر اکنامک آرم ٹویسٹنگ ہوتی ہے, اگر آپ باز نہیں آتے تو آپ کو اکنامکلی طور پر آرم ٹویسٹ کیا جاتا ہے. آپ کیونکہ امیون ہیں, آپ کو اثر ہی کچھ نہیں ہے. اور صبح بھی ہم پروگرام میں یہی بات کر رہے تھے کہ جب امریکہ کے اندر ایک آدمی اخبار پڑھتا ہے تو اس کو یہ نہیں پرواہ کہ بابر اعوان نے کیا بیان دیا, بابر اعوان نے کیا بیان دیا اخبار کے اندر, وہ زیادہ فوکس اس پہ کرتا ہے کہ وزیرستان میں 20 لوگ مر گئے, کیونکہ اس کے لیے ایک قطرہ خون کا بھی انسان کا کوئی نہ کوئی اہمیت رکھتا ہے. آپ کے ہاں تو فیکٹر ان ہوا بھائی, آپ کے ہاں تو ہر چیز فیکٹر ان ہوئی ہے, لوگ مریں گے, اکانومی میں فیکٹر ان ہوا, لوگ مر رہے ہیں, اکانومی میں فیکٹر ان ہوا. بالکل بڑی نارمل سی چیز ہو چکی ہے. 50-60 لوگ مر گئے. اور یہ اس حوالے سے صبح بھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ ہم جو اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ایک فورن انویسٹمنٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو علی ناصر نے بالکل اس کا ذکر صبح بھی کیا, اور ابھی بھی اس چیز کو بالکل صحیح انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ حالات کا بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے. اب ہمارے لیے تو بڑی نارمل سی بات ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں 2-3 لوگ مر جاتے ہیں اور ہمارا کام زندگی کا ایسے ہی چلتا رہتا ہے, اسی طرح آفس جانا, اسی طرح چیزوں کو ڈسکس کرنا, اسی طرح چھٹی پہ چلے جانا. لیکن باہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, ایک بڑا اہم ایشو ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اوور آل پاکستان کی سچویشن کیا ہے. انٹرنیشنل میڈیا تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہوتا ہے, ہر چیز کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہے, اور سب چیزوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے, اور نام آخر میں پاکستان کا آتا ہے. اور پھر کیونکہ اس نے پاکستان میں انویسٹ کرنا ہے, اس نے کراچی, لاہور, اسلام آباد میں انویسٹ نہیں کرنا, اور پاکستان میں انویسٹ کرنا ہے, تو اس پوائنٹ آف ویو سے واقعی وہ چیز جو ہے بڑی آپ کو ایکسپلائٹ کرتی ہے. ایک چیز. دوسری چیز, واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اصل ٹاپک جو آپ لوگوں کو سوال میرا ہے کہ ہاؤ یو ول رن پاکستان, سپوز یو ہیو بیکم دا پرائم منسٹر, یو نو دی سچویشن. اچھا امریکہ ویسے یہ ہو تو کبھی بھی نہیں سکے گا, لیکن پھر بھی اس طرح کے حالات ابھی اگر آپ مجھے خوابوں کی دنیا میں لے جاتے ہیں, آپ اس عمر میں اگر اتنے بڑے اینالسٹ بن گئے and you are a well known face in the country now, تو there's all possible provided you have a very good program. جی اچھا آپ اتنی تجزیہ کرتے رہتے نہیں, ابھی اس کو چھوڑیں, ابھی بات یہی ہو رہی ہے. میرا بیسک سوال یہ ہے کہ اب ایک بہت بڑا نعرہ لگ گیا ہے, بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, ہر جلسے میں ایک ہی بات, چاہے عمران خان کا جلسہ ہو, چاہے مشرف کا جلسہ ہو, چیخ چیخ کے امریکہ مرد آباد, امریکہ سے ویسٹ سے آزادی. بہت اچھی بات ہے, ملک کو آزاد ہونا چاہیے. جب بھی آپ محکوم ہوتے ہیں تو یو پے ویری ویری ہیوی پرائز. اس کی میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. اربوں میں 25 سال گزار کے آ رہا ہوں. ان غریبوں کی جتنی آمدنی تھی وہ ڈالر میں انویسٹ ہو گئی, اب وہ آج 1/3 ہو گئی ہے. اینڈ ایون ٹوڈے they don't have the liberty to invest anywhere else. یہ دیکھیے محکومیت کے یہ نتائج ہیں. ویسے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ ویسٹرن چیزیں آ رہی ہیں, ویسٹرن بلڈنگیں بن گئیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن this is the cost they have to pay. طارق صاحب آپ کی یہ بات بڑی اچھی مجھے لگی. تھوڑا سا میں آپ پتہ ہے تنزیہ اور مزاحیہ انداز اپناتا ہوں, لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم کو جتنے اچھے القاب سے آج کل یاد کیا جاتا ہے اور جتنی پذیرائی ان کو مل رہی ہے, اور جتنی اچھے طریقے سے ان کی تعریفیں SMS کے ذریعے, مطلب سیاسی جو آپ نے محکوم اور حکومت کا ذکر کیا, میرے خیال سے اس کے بعد کافی لوگوں کی جو خواہشات تھیں وزیر اعظم بننے کی وہ ختم ہو چکی ہیں. لیکن اچھا یہاں پر یہ بتا دوں آپ کو پاکستان کے بارے میں, چونکہ یہ پوچھ رہے تھے,
پاکستان کے معاشی مسائل جو ہیں بڑے پیچیدہ ہیں لیکن سم ٹائمز ڈیفیکلٹ پرابلمز ہیو سمپل سولوشنز. تو اگر آپ وہی سولوشن پوچھ رہا ہوں آپ سے میں. دیکھیے آپ نے ہمیشہ پروگرام کی بات کی, میں صرف ایک چیز کو اٹھا لیتا ہوں جو آپ ٹیکس کا ذکر کر رہے تھے جو کہ ایک میجر اکنامک انڈیکیٹر بھی ہوتا ہے. پاکستان ڈز ناٹ نیڈ اینی مور ٹیکسز. انفیکٹ جو موجودہ ٹیکس ہے اس کو بھی کم کر دینا چاہیے. یہ میں آپ کو بتاؤں کیوں. سب سے پہلے ٹیکس نیٹ آپ بڑھا نہیں سکتے. آپ کن بھوکے ننگے لوگوں سے آپ کیونکہ ملک کا دورہ بھی کرتے رہتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں, کسی کے منہ میں دانت نہیں ہے, کسی کے پیٹ میں آنت نہیں ہے, سیلاب زدہ علاقے ہیں, اتنے سارے ایسے علاقے ہیں جہاں شہر کے کیمرہ پہنچ نہیں پاتے, وہاں پر جو حالات ہیں غریبوں کے, جو غربت ہے, اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا ٹیکس لینے کو جی بھی چاہے گا؟ اس کے بعد تو آپ کا خود کھانا کھانے کو جی نہیں چاہے گا, آپ دوسروں کو ہی کھلاتے رہیں گے. کیونکہ جب آپ وہ بھوک افلاس تکلیف لوگوں کی دیکھیں گے, آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا ملک جو معاشی طور پہ اتنی بدحالی کا شکار ہے, یہاں پر ہر شخص پریشان ہے, وہ ٹیکس دے. کیوں دے ٹیکس؟ اور پھر دوسری بات ہمیں ملتی کیا ہے, یاد رکھیں کہ ٹیکس نہیں دیں گے تو ملک چلے گا کیسے؟ سوال میرا آپ سے یہ ہے نا, اٹس اے ٹو وے اسٹریٹ. کوئی منصلبہ منگا لیں. نہیں اللہ سے کہیں کہ پلیز پاکستان کو آپ منصلبہ بھیج دیں. آپ نے انجلینا جولی کا خط پڑھا؟ یاسر میں چاہوں گا آپ اس پر بتائیے کہ انجلینا جولی نے پاکستان کی حکومت کے بارے میں کیا بات کی, کیونکہ وہ یو این کی انویسٹر تھی. ہمیں ایک بریک لینا پڑے گا. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں میکرو اکنامک اسٹیبلٹی پہ, پاکستان کو کیسے چلایا جائے. ہمیں ویسٹ سے امداد نہیں چاہیے, ہمیں ویسٹ سے قرضہ نہیں چاہیے, ہمیں بہت سارے جو ٹیکسز دنیا بھر میں لگے ہوئے وہ بھی نہیں لگانا. تو آخر ملک چلے گا کیسے, اسی پہ بات ہو رہی تھی. دو ینگ اسمارٹ اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی ابھی پوری جنریشن آگے ہے, ان کو ایک فیوچر ان کو گزارنا ہے پاکستان میں, ان کی زیادہ سوچ ہے ان ایشوز پہ. علی آپ آخر میں یہی بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایگریکلچر سے ٹیکس لینا بہت مشکل ہے اور نہ لینا چاہیے کیونکہ وہ لوگ بہت غریب ہیں. تو پھر کہاں سے ٹیکس لیا جائے, کیسے ملک چلایا جائے؟ اس پہ میں اگر آپ کو ہسٹوریکل فیکٹ ایک بتا دوں, آپ بھی بالکل یقین نہ کیجیے گا لیکن جا کے آپ ہسٹری پڑھ لیں کہ خلجی کے دور میں, مغل دور میں, جہاں تک ہسٹری موجود ہے انڈیا, اس سے پہلے کہ ہسٹری نہیں ہے آپ کے پاس, آپ کو پتہ ہی ہے, 80% income was always coming from the land, جس کو لگان کہتے تھے, خراج کہتے تھے, جو بھی کہتے تھے. اب یہاں نا اس زمانے میں بھی لگتا تھا on irrigated land. باقی 20% جو ٹیکس ہوتے تھے وہ شراب پہ ہوتے تھے, نمک پہ ہوتے تھے انگریز کے دور میں, انڈیگو پہ ہوتے تھے, اور ایک دو اور چیزیں تھیں. طارق صاحب جو آپ مغلوں کے دور کی بات کر رہے ہیں, اب آپ پاکستان بناتے ہیں, جی آپ ایک کووننٹ سائن کرتے ہیں لینڈڈ کلاس سے کہ جی آپ کے نا جاگیر چھینی جائے گی, جو انڈیا میں ہونے والا تھا. سمارٹ ورڈ کووننٹ 1830 میں کانگریس نے کہا کہ جیسی ہم حکومت میں آئیں گے, جیسی یہ گورا جائے گا, ہم لینڈ ریفارم کریں گے, جاگیرداری اداری سب ختم کریں گے. آپ نے یہاں کے زمینداروں کو گارنٹی دی کہ جی آپ کو کچھ نہیں کیا جائے گا, فار ایور یو آر اسکاٹ فری فرام اینی لینڈ ریفارم, اسکاٹ فری فرام اینی کائنڈ آف ٹیکس. یعنی جو ٹیکس صدیوں سے لیا جا رہا تھا وہ بھی آپ نے چھوڑ دیا. اسی سے ایک میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے کہ ایسا اسٹیٹ پیدا ہوا جو اسٹیبلٹی ہے ہی نہیں, جو چل ہی نہیں سکتا فورن ایڈ کے بغیر, جس طرح اسرائیل نہیں چل سکتا. اسرائیل ایک اسٹیٹ بنا دیا جو زونزم کے نام پہ, اس کا ڈیفنس ایکسپینڈیچر اتنا زیادہ ہے کہ وہاں کا ہر آدمی اپنا ساری آمدنی بھی دے دینا تو پورا نہیں ہو سکتا. طارق صاحب ایک مختصر نتیجہ کیا ہے, وہ $10 ملین ڈیلی امریکہ سے لیتے ہیں اور ملک کو چلاتے ہیں. ہماری بھی سچویشن تقریباً ویسی ہے, اتنی بڑی امداد ہم لیتے رہے تب یہ ملک چلتا رہا ہے. اور اب ہم جب آزادی کی بات کریں تو ملک کیسے چلے گا, میرا سوال. طارق صاحب چھوٹی سی بات, یہ مغلوں کے دور کی آپ نے بات کی, مجھے ایک ہسپتال دکھا دیں جو مغلوں نے بنایا ہو, دو دھیلے گا لوگوں کی جو ہے عوام کی ویلفیئر کے لیے کام ہوا ہو, تو آپ بڑی علی بھائی نے جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کو ہائی لائٹ. اب یہ انجلینا جولی والا بیان آپ کو بتائیں, وہ بیان تو باقی اپنی جگہ, اس کو بھی ڈسکس عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بات کی. ایک بڑا ضروری چیز ہے ہمیشہ سے. محمود یہ ان کو مغل دور کی بات کہہ دوں, مغل دور میں تو آپ کو پتا ہے کہ بدماشی ہوتی تھی, بادشاہ ہوتا تھا مالک تمام زمینوں کا, اور اس کے نیچے وہ ہر علاقے میں چھوٹے چھوٹے بدماش بناتا تھا. کوئی ہاسپٹل نہیں کھولتا تھا, کوئی کچھ نہیں, صرف وہ رکھتے تھے لا اینڈ آرڈر.
آپ کو پتا ہے سر صرف ریونیو کلیکشن ہوتی تھی, دس از آئیڈینٹی آف اپریسو اسٹیٹ, ایک ایسے اپریسو اسٹیٹ کی پہچان ہے یہ کہ صرف ٹیکس کے اوپر فوکس, عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر کوئی فوکس نہیں تھا. دیوان عوام واز ایٹ دی مرسی آف دی فیوڈل لارڈ, لوکل فیوڈل لارڈ. تو وہ ایک الگ سچویشن تھی. انگریزوں کا دور آیا تو وہاں کچھ اور ایجنڈا تھا, ان کو یہاں سے کما کے لے جانا تھا. میسیو اماؤنٹ آف ٹیکسز انہوں نے جمع کیے. سر ان کی آپ جتنی برائی کر لیں, یہ لیڈی ریڈنگ ہسپتال یہ کس نے بتایا, لیڈی ڈفرن ہسپتال کس نے بنایا ہے؟ میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں, یہ جتنے ہسپتال آپ کے ملک میں بنے ہوئے, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہمارے یہاں کسی نے بنایا؟ ہم نے ساری ان کی سڑکیں, ہم نے سارے ان کے ہسپتال, سب اسکولوں کے نام تبدیل کر کے اپنی مرضی کے نام رکھ دیے. اس کے علاوہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام کیا, ٹرین کا نظام ہم نے بنایا, نہری نظام ہم نے بنایا, کچھ بھی ہم نے نہیں بنایا. مگر اب پھر سوال یہ آتا ہے کہ انگریز ایک ایسے طریقے سے حکومت چلا رہا تھا کہ ریڈنگ ہاسپٹل بنائی, ساتھ ساتھ اپنے پورے خرچے بھی پورے کیے. افغان وار ہمارے پیسے سے لڑا, برما کی وار ہمارے پیسے سے لڑا, صومالیہ یہ سوڈان کی جنگ اپنے ہمارے پیسے سے لڑا. اس کے باوجود 8,000 بلین یہاں سے کما کے لے گیا. اب پاکستان بننے کے بعد یہ کیا پوزیشن آ گئی ہے کہ ہمیں دنیا بھر سے بھیک مانگ کے ملک چلانا پڑ رہا ہے, اپنے پاس پیسے ہی نہیں ہے. دیکھیں ایک بات طارق صاحب جس کا بھی آپ نے خود ہی ذکر کیا, 1830 کی آپ نے بات کی, لینڈ ریفارمز کی بات کی, بڑا ایک سینسیٹیو ایشو ہے, بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے. 1830 کی اگر بات کریں, 1930 کے اندر یہ چیز تھی, اور یہ ایک ایسی چیز کی جس کے اندر بہت زیادہ ڈومیننٹ نظر آئی کانگریس. اور اس کے بعد لوگوں کا ایک سب سے بڑی اس وقت کی نیڈ جو تھی وہ یہی تھی, لوگوں کو انگریز سے آزادی چاہیے تھی اور لینڈ ریفارمز کی اس وقت ضرورت تھی تاکہ لوگ جو ہے کچھ اپنی فصلیں جو کلٹیویٹ کر سکیں اور پھر جو اکانومی کو چلا سکیں یا اپنا گھر کا خرچ وہ چلا سکیں. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی. آج کے اگر دور کی بات کریں تو آج بھی جو سیناریو کافی مختلف نہیں ہے. آج بھی اگر دیکھتے ہیں, جیسے آپ نے مغلوں کی بات کی, تو اگر وہ پالیسیز کو ایک ایک کر کے اگر آپ پڑھنا شروع کریں نا, کیونکہ اس وقت بھی اکانومی تھی, اس وقت بھی ملک کے مسائل تھے, کم و بیش ایک جیسے ہی ہوا کرتے تھے, سیکیورٹی کا بھی ان کو پرابلم ہوا کرتا تھا, بہت ساری اور بھی چیزیں تھیں, ان کو ڈپلومیٹک بھی اپنی کچھ مووز تھیں وہ بنانی پڑتی, تو کہانی بہت زیادہ مختلف نہیں تھی. آج بھی کم و بیش وہی چیز ہے. ٹھیک ہے جی, ٹاپک کی طرف واپس آ جاتے ہیں, ٹاپک کو دیکھ لیتے ہیں آج کا کیا ہے. میکرو لیول پہ آئیڈینٹیفائی کریں آپ لوگ سورسز آف انکم. خرچے تو اپنی جگہ پہ ہیں, وہ کم نہیں ہو سکتے. نہیں, خرچوں کے اوپر آپ کانسنٹریٹ کریں. اچھا چلے دونوں طرف خرچوں پہ آپ کریں, چلے آپ دونوں بات کہیں نا. خرچے آپ شاہانہ خرچے کم کر دیں, کتنا کم کر سکتے ہیں اس میں آپ بتائیے. دیکھیں ایک حکمران جو فوجی خرچے آپ کم نہیں کر سکتے, ڈیٹ ری پیمنٹ کو آپ کم نہیں کر سکتے. اگر فوجی خرچوں کی بات کر رہے ہیں, فقیر کا گھر بنا دیں, ٹھیک ہے, کتنا ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. دیکھیں ایک بات ہے کہ اگر آپ کو ڈیفنس, آپ کے ایکسٹرنل تھریٹ اتنی زیادہ ہے آپ کو, اور آپ نے بہرحال خوشی سے نہیں لڑی ہیں یہ تمام وار جتنی بھی ہوئی ہیں, 47 سے لے کے اب تک آپ نے جتنی بھی 65 کی وار ہوئی, جتنی بھی آپ نے خوشی سے نہیں کیا, اور آپ کو تھریٹس موجود رہے جب سے آپ ملک بنے, ملک کی صورت میں آپ آئیں دنیا کے نقشے کے اوپر, تب سے یہ تمام تھریٹس موجود تھیں. وہ آپ کو بہرحال لڑنی تھی اور ساری چیزیں بیئر کرنی تھی. اب کچھ حکمراں آئے, انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ وارز کو جو اون کیا, اس کے بعد لڑی, اور اس کو ایک بڑی لمبی بحث ہے, یہ چلتی رہے گی یہ تمام چیزیں بہرحال, لیکن ملک کی اکانومی بہرحال چلتی ہے. آپ لڑے بھی, آپ سب کچھ کریں, لیکن آپ پیسے کا انتظام کریں, اپنے پیسے سے لڑیں, اپنے پیسے سے کھائیں, اپنے پیسے سے ہاسپٹل بنائیں, اس کا ذریعہ بتائیے. طارق صاحب یہ غلط تاثر ہے, ڈیفنس سپینڈنگ ہماری اتنی زیادہ نہیں ہے جتنے ہمارے سیکیورٹی تھریٹس ہیں. ڈیفنس سپینڈنگ کے اوپر غلط بات کی جاتی ہے, ہمارے اکانومسٹ جو ہے غلط تاثر دیتے ہیں. یہ سیلریز, سر سنیں تو صحیح, یہ سیلریز کمپوننٹ ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں ڈیفنس سپینڈنگ. ان ٹوٹیلٹی آپ ملٹری کے اوپر, اپنی نئی چیزوں کے اوپر تو آپ خرچے کر ہی نہیں رہے. آپ تو بہت فروگل ہیں, آپ کے پاس زیادہ ہتھیار ہونے چاہیے. آپ کے نیبرہڈ کے اندر اتنے پرابلمز ہو رہے ہیں, ایران کا آپ ذکر کر رہے ہیں, پہلے آپ ٹیکس لیں گے تو ہتھیار خریدیں گے. وہی آپ بتا رہا ہوں سے کب تک لڑیں گے آپ اسمالر گورنمنٹ کو انٹروڈیوس کریں. آپ نے بہت زیادہ بیوروکریٹس کو ہائر کر رکھا ہے. ڈیفنس ایکسپینڈیچر از ناٹ آور پرابلم. سول بیوروکریسی از آور پرابلم. سول بیوروکریسی از آور کر سکتے ہیں, بتائیے کوئی. میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آپ ایک بہت بڑا کمپوننٹ کہتے ہیں جو آپ کے سکھ انڈسٹریز کی طرف جاتے ہیں, تقریباً 300 ارب روپوں سے زیادہ. اس کو بچائیں, اس کو آپ بچائیں. آپ ان سب کو پرائیویٹائز کریں, آپ اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹ کریں, آپ پرائیویٹ انویسٹرز کو بیچ میں لے کر آئیں. آپ کی مونوپولسٹک پرابلمز کی وجہ سے آپ کا یہ سرکولر ڈیٹ کا پرابلم آ رہا ہے, یہ گورنمنٹ کو بیئر کرنا پڑ رہا ہے, یہ مجھے اور آپ کو بیئر کرنا پڑ رہا ہے. ہمیں نہ صرف کہ پیٹرول کی قیمت زیادہ دینی پڑی ہے, ہمیں سرکولر ڈیٹ کو ہمیں کیری کرنا پڑ رہا ہے. Give this to the private sector. Allow the private sector to generate jobs. چلیے 300 بچا لیا آپ نے. جی میں آپ کو سول بیوروکریسی کا ایک بہت بڑا ایکسپینڈیچر ہے. میں طارق صاحب آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں, آپ کو بھی پتہ ہی نہیں کہ آپ کے پاس کچھ ایسے ہڈن ریونیوز ہیں اور ہڈن ایکسپینڈیچرز ہیں. پولیس کی ایک گاڑی جب ایک بندے کے ساتھ پروٹوکول کے لیے چلتی ہے تو آپ کو پتا ہوگا رینٹا کار سے ایک گاڑی کتنے میں کرائے پہ ملتی ہے, اس کا کتنا ڈیزل خرچ ہوتا ہے, ایک آدمی کی کتنی سیلری ہوتی ہے, یہ سب جو ہے یہ ایکسپینسز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں آپ ایکسپینڈیچر کی بات کر رہے ہیں, میں ایک بات چاہوں گا کہ ختم ہونے والا ہے, آپ لوگوں سے مجھے کوئکلی سجیشنز چاہیے
expenditure and income both sides پہ, how to increase the income and how to reduce دیکھیں جب تک آپ so that we can have a stable country. ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ غیرت مند انسان کون ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. سر سوال یہ نہیں ہے, سر سوال یہ ہے کہ اصل جب تک ہم اپنے آپ کو فقیری سے نہیں نکالیں, جس کا ذکر کیا ہے وہ بڑی بڑی باتیں نہیں کر سکتے. عمران خان اور یہ مولانا فضل الرحمان جو بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک وہ آئیڈینٹیفائی نہ کر لیں. یا تو آسٹریریٹی اتنی زبردست کریں نہیں ہو سکتی کہ ایکسپینڈیچر بہت کم ہو جائے, یا آمدنی بڑھانے کی کوئی بات کرے. کوئی آمدنی بڑھانے کی بات نہیں کرتا, کہتا بس مجھے حکمران بنا دو میں سب صحیح کر دوں گا. طارق صاحب آپ کل بتا رہے تھے 600 روپے کے اندر کتنے لوگ کھانا کھاتے ہیں, آپ خود بتا رہے تھے 30 روپے کا ایک کھانا غریب آدمی کھا سکتا ہے. کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے اگر وی آئی پی پروٹوکول ختم ہو جائے؟ آپ خود بتائیں, حلفیہ یہ بیان دیں. آپ کہہ رہے ہیں ایکسپینسز کم نہیں ہو سکتے, ایکسپینسز کم ہو جائیں تو انسان جو ہے وہ کتنے لوگوں کو کھانا ایک میں مثال دے دوں. مالدیو چھوٹا سا ملک ہے, وہاں مامون صاحب ایک بہت بڑے لیڈر تھے, بہت زمانے تک حکومت کی. ان کا جو پریزیڈنشل ہاؤس کا خرچہ تھا وہ $150 ملین تھا. ایک مڈل کلاس کا ایک آدمی نیا لیڈر بن کے آیا, اس نے کہا واٹ از دس, وائی آئی نیڈ دس سچ اے بگ آفس. اس نے اس کو 4 ملین کر دیا. اس نے کہا گیو می 1 سیکرٹری 1 ہاؤس, دیٹس اٹ. چھوٹا سا ملک ہے, بس کافی ہے. دیکھیں طارق صاحب میں آپ کو ایک بات, ایگزامپلز موجود ہیں. ایران کے احمدی نژاد سر آپ ایگزامپل کو بہت ایگزامپل ہے آپ کے پاس بہت سارے ماڈل ہیں. آپ نے پوری دنیا کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو دیکھا ہے ترقی کرتے ہوئے, ساری بات ہے. لیکن یہاں پر آپ میریکل ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ایم سوری ٹو سے آپ یہاں پر ایکسپیکٹ کریں گے کیونکہ میریکل ہو جائے گا, یہ سیاستدان اپنی عیاشیاں چھوڑ دیں گے. دیکھیں یہ بیکار کی بات ہے. اب کیونکہ آپ کو ڈیموکریٹکلی تمام موو بنانی پڑے گی اور یہ فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے. اگر آپ کو ایکسپینڈیچر کنٹرول کرنے کے لیے اپوزیشن فورس نہیں کرے گی, آپ اس طرح اپنے جو ہے ایکسپینسز کرتے رہیں گے. اور انکم کی بات تو آپ چھوڑ دیجیے, میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, آپ انکم کی طرف ابھی نہ جائیں. اپنی ریونیو کلیکشن کی پالیسی کوئی نہیں ہے. جس حکومت کو ابھی یہ تھریٹ ہو کہ میری ایگزسٹنس باقی رہتی ہے نہیں رہتی, آپ اس سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی انکم کے بارے میں, سورس آف انکم کے بارے میں کلیئر کرے گی. دوسری چیز یہ کہ آپ آخری سال آپ کا ہے, آپ ڈیلیور کر کے جا رہے ہو یہاں سے, بالکل صحیح ہے. تمام لوگ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ ایکسپینڈیچر کو ابھی بتا دیں, آپ کوئی میکینزم آپ کے پاس ہے, آپ کنٹرول کرتے ہیں. اگر آپ 300 بندوں کی 350 بندوں کی کیبنٹ بنا دیں, اس کے اندر آپ تمام فیڈرل منسٹر اور اس کے نیچے وزیر مملکت اور فلانا منسٹر اور اس کے منسٹر اور 4 منسٹر لگا دیں. آپ دونوں سے میں انکم کی بات تو کروں گا ہی نہیں. ابھی یہ جو ابھی حکومت ہے یا جو ابھی سیٹ اپ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. اب بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ لوگ کچھ نہیں کریں گے, صرف باتیں کریں گے. مگر عمران خان جیسے بہت ریولیوشنری باتیں کر رہے ہیں. کل چلیے عمران خان کو ہٹائیں, آپ دونوں پارٹی کے لیڈر بن گئے, آپ نے ایک پارٹی بنائی. آپ کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو بھیک سے نکالنا ہے, عزت دینا ہے, غیرت مند بننا ہے. شلوار قمیض پہن کے, گندا شلوار قمیض پہن کے, معمولی 30 روپے والا کھانا کھا کے غیرت کے ساتھ رہنا ہے. یہ آپ کا تہیہ ہے. کیا کریں گے آپ بتائیے؟ دیکھیں سب سے بڑی میں تبدیلی چاہوں گا ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر. جب آپ سے تمام چیزیں کنٹرول نہیں ہو پاتی. امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی اسٹیٹ بنی ہوئی ہیں اور تمام اسٹیٹ خود مختار ہیں, اپنی جو ہے ریونیو کلیکشن خود کرتی ہیں. جب میرے پاس اتنی اہلیت نہیں ہے یا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں تمام چیزوں کو لک آفٹر کروں, وہاں کی سیکورٹی کو بھی دیکھوں, وہاں کی گلیوں کو بھی پرابلم سالو کروں, نہیں کر سکتے. صوبوں کو میں خود مختار کر دیتا ہوں کہ آپ ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر چلائیے, اپنے چلائیں اور آپ مجھے رپورٹ کریں. میں اگر آپ بنا دیا جاتا ہوں, میں سب سے پہلے یہ کروں گا کہ تمام پروونسز کو انڈیپینڈنٹ کر دیتا ہوں کہ آپ جائیں اپنے تمام انتظامی امور دیکھیں, اتنا ٹارگیٹ ہے ٹیکسز کا, ریونیو اتنا آپ کلیکٹ کر کے دیں اور اسی میں آپ کو جو ہے وہ حصہ ملے گا. اس کے بعد اس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی, آپ کا ایکسپینڈیچر اتنا ہوگا, یہ میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں. اور آپ کی ایکسپینسز جو بھی آپ اس کے اگر ایڈیشنل, میرا بل اگر 1000 روپے کا اس سے زیادہ میں فون یوز کروں گا تو اس کو مجھے خود پے کرنا پڑے گا. اگر اس سے زیادہ آپ کرو گے تو آپ نے اس کو بل جو ہے وہ خود سے پے کرنا پڑے گا. یہ بالکل جو آپ نے پہلی بات کی نا, ڈیموکریسی کی آپ کافی دیر سے بات کریں. ڈیموکریسی از اکول ٹو فری مارکیٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں معاشی نظام کے حساب سے بات کر رہا ہوں. دوسری آپ کو ایک بات بتا دوں, صرف لوگوں کو الیکٹ کرنا ڈیموکریسی نہیں ہوتی, بالکل نہیں. انصاف, آپ برابری اور یعنی مساوات جسے کہتے ہیں, اور اس کے بعد آزادی ہے رائے, آزادی ہے سوچ, آزادی کام کرنے کی آزادی, کافی ہو گئی. اور اس جمہوریت کے اندر یہ کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے تو اٹ ڈزنٹ کوالیفائی. نہیں, صرف ریپرزینٹیٹیوز الیکٹ کر دینا سر irrelevant ہے, وہ اسی سسٹم کو ہم انفورس کریں. اچھا, جہاں تک آزاد معیشت کی آپ نے بات کی, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ آزاد معیشت کے پیچھے جائیں, آپ کا ملک کامیاب ہو جائے گا. آپ جو فیکٹرز آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہیں, کھپت اور رسد, ان کو ماسٹر کی بنائیں. آپ کیا کر رہے ہیں, مونوپولی بھی چلا رہے ہیں, پلاننگ کمیشن بھی چلا رہے ہیں, انٹرونشن بھی کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے ذریعے. ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے آپ پرائیویٹ سیکٹر کو قید کر رہے ہیں اور اپنی مونوپولی جو ہے اس کو, اپنی اجارہ داری کو لوگوں پر قائم کیے ہوئے ہیں. کس طرح آپ پرفارم کر سکتے ہیں؟ یو کین ناٹ پروڈیوس اے ریزلٹ. آپ اسمال گورنمنٹ کے فیور میں ہیں, اسمال گورنمنٹ کے فیور کے اندر ہوں, کیپٹلزم کے فیور میں ہوں, لیکن کیپٹلزم ان اٹس
ٹرو ایسنس یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. یہ بہت بڑی امریکہ بھی کیپٹلزم اچھی کیپٹلزم نہیں ہے. امریکہ از اے ویری پور کیپٹلسٹ اسٹیٹ. جب ہم بات کرتے ہیں سرمایہ کارانہ نظام تو ہم اسے ایک ایول دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ کیپٹلزم جو ہے وہ اس کا اگر ٹرو سینس کے اندر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو گریڈ از دا پرائمری فورس. جو کہتے ہیں نا کہ لالچ ایجاد کی ماں ہے. لالچ کے پیچھے ہی آج آپ کے پاس یہ موبائل فون موجود ہیں. لالچ کی وجہ سے ہی آج لوگ ہمیں ٹی وی پر دیکھ پا رہے ہیں. اگر انسان کے ذہن میں یہ لالچ نہ ہو, اس کے ذہن میں ایمبیشن نہ ہو, اس میں کوئی موٹیویشن نہ ہو آگے بڑھنے کی, تو کہیں بھی نہ ہوتا, وہ وہیں پتھروں کے دور میں ہوتا. اور آپ خود دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں ابھی بھی کچھ لوگ پتھروں کے دور میں. یہ آپ نے کہا کہ ایکسپینڈیچر پہ تو جیسے انہوں نے کہا ریونیو سائٹ پہ کوئی آئیڈیاز ہیں آپ کے پاس؟ ریونیو میں ہڈن ریونیو ہے. آپ نے کہا لینڈ ریونیو, بالکل لینڈ ریونیو آتا ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں لینڈ ریونیو کتنا آتا ہے. مطلب ہمارے پورے ملک کو نہیں پتا. میں نے ڈھونڈ لیا بیلنس شیٹ میں, نہ مجھے سینٹر میں نظر آیا نہ پروونس میں. جی میں آپ کو خادم وہی آپ کو عرض کر رہا ہے بات. یہاں پر آپ نے پوائنٹ کو پکڑ لیا کیونکہ آپ نے اس کے اوپر کافی کچھ لکھا بھی ہے اور کافی کچھ آپ سے پڑھ کے بھی ہم نے سیکھا ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لینڈ ریونیو ابھی بھی ہمارے پاس آ رہا ہے ان فارم آف یہ جو آپ جو سٹیمپ لگواتے ہیں, سٹیمپ ڈیوٹی, یہ بھی آتی ہے. اس کے علاوہ جو رجسٹرار فیس ہوتی ہے یہ بھی ہوتی ہے. یہ بہت بڑا کمپوننٹ ہے آج بھی بجٹ کا. اور یہ خرچ کہاں ہوتا ہے؟ پیجارو خریدنے کے اندر, بڑے بڑے لوگوں کے لیے, بڑے بڑے لوگوں کی سیکورٹی اور سیفٹی ایسکارٹس چلانے کے لیے, بڑے بڑے ہر بیوروکریٹ کے پاس گاڑی. quantify this amount. You can quantify. I would say that it runs into billions. آپ جب 2000 it runs into billions. اور وہ پبلک سیکٹر کو فریز کر کے جو ہے نا, میں نے ڈھونڈا ہے, مجھے نہیں ملا. اگر مجھے آپ کو مل جائے نا یہ فگر, اور ضرور آپ کو لا کے دوں گا, چھپایا ہوا ہے. آپ چلے جائیے 1940 کا بجٹ دیکھ لیں انگریزوں کا, اس کے بعد پاکستان کا ابھی کا بجٹ کمپیئر کر لیں اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ واٹ آر دی سورسز آف انکم. آپ کو ٹرانسفر فی پتہ ہے, آپ کو ٹرانسفر فی پتہ ہے, آپ کو یہ پتہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ بہت بڑا وہ سب ملا کے نا 1 بلین 2 بلین زیادہ نہیں ہوتا. یہی تو پرابلم ہے. نہیں طارق صاحب, یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کا بہت بڑا ہے کیونکہ آپ کے ملک کے اندر لینڈ ایڈمنسٹریشن کو سب سے بڑا کرپشن کا ذریعہ بتایا گیا. علی یاسر, بہت شکریہ آپ لوگوں کے کنٹریبیوشن کا. بڑا مزہ ہے آپ لوگوں کے ینگ فیلنگ کو سمجھنے میں. ناظرین, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی پہ ہم نے بات کی. 2 ینگ ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم لوگ کوئی خاص اتفاق تو نہیں کر پائے, لیکن دونوں نے یہی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو ہمارے ایکسپینڈیچرس ہیں اس کو ڈراسٹکلی کٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ریونیو بڑھانے کے لیے انہوں نے کئی تجاویز دیں. یاسر نے کہا کہ ہر علاقے کو اپنا انڈیپینڈنٹ بنا دو, ان کو کہو کہ اپنا بجٹ خود چلاؤ, سرٹن اماؤنٹ جو ہے نا فیڈریشن کو دیا جائے. علی نے بھی کہا کہ لینڈ ریونیو وغیرہ کو اور بڑھایا جا سکتا ہے. اس میں جو چیزیں مس ہو گئی ہیں, جو انگریزوں کے دور میں لی جاتی تھیں اب نہیں لی جاتی, ان پہ غور کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جو پروگریسو ٹیکسز پورے دنیا میں لگے ہوئے ہیں, آپ کسی بھی یورپین کنٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا بیل. وہاں ایک تو ڈائریکٹ ٹیکسز بہت زیادہ لیے جاتے ہیں, تقریباً 90% آدمی جو ہے نا ڈائریکٹ ٹیکس دیتا ہے, یہاں صرف 1% آدمی دیتا ہے. اس کو اگر امپروو کر لیا جائے ود دی ہیلپ آف نادرا ڈیٹا, لاٹ آف امپرومنٹ کین کم. ویلتھ ٹیکس انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے, یہاں پہ انہیریٹنس ٹیکس انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے, جو کہ کامن چیز ہے, کوئی اس سے تکلیف کسی کو نہیں ہوتی کہ امیر آدمی پہ اثر پڑتا ہے. ان چیزوں پہ غور کر کے ہمیں ایک بیلنس لانا ہے, ہمیں ایک خود مختار ملک بننا ہے, باعزت ملک بننا ہے, اور یہ ایک بہت بڑا ایمبیشن ہے. میری جنریشن میں تو شاید یہ نہیں ہوگا, لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ علی اور یاسر کے دور میں یہ ہو جائے, یہ لوگ فخر سے دنیا میں گھوم سکیں ایز اے پراپر عزت والے. بھلے وہ شلوار قمیض پہنے لیکن ان کی عزت پھر بھی ہو, کیونکہ وہ بھیک مانگنے والے نہیں ہوں گے. میری قوم اتنے اچھے سوٹ پہن کے ہم بھیک مانگتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر کے پاس بیسٹ سوٹ ہے پوری دنیا کا, جا کے وہ بھیک مانگتے ہیں اس کے پہننے کے بعد. بڑی شرم کی بات ہے. انشاءاللہ آئندہ بہتری آئے گی. اسی کے ساتھ میں پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.